बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की सरबराही में निगरान वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्की मामलात से मुतल्लिक फ़ैसले किए गए। आपके इल्म में है गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्की हैं, उस हवाले से निगरान हुकूमत ने एक पॉलिसी वज़ा की हुई है कि 31 अक्टूबर यानी कल तक उन्हें मोहलत दी गई है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर गैर मुल्की मुकीम हैं वो रज़ाकाराना तौर पे ये मुल्क छोड़ दें, वगरना 1 नवंबर से उनके खिलाफ मुल्कीर ऑपरेशन किया जाएगा। तो आज इस हवाले से वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी और बताया गया कि पिछले 2 माह में तकरीबन 2 लाख के करीब जो गैर कानूनी तौर पे या गैर मुल्की मुकीम थे वो अपने वतन वापस लौट गए हैं। साथ में जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट है 1947, उसकी सेक्शन 3 को इन्वोक भी किया गया, पहली दफ़ा नाफिज किया गया निगरान वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद। यानी कि 31 अक्टूबर के बाद इस मोहलत के ख़त्म होने के बाद जो गैर कानूनी तौर पर या मुकीम है गैर मुल्की, उसे फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन के तहत बेदखल किया जाएगा। और ये जो सेक्शन 3 है हमारे फॉरेन एक्ट 1947, इसको नाफिज करने की मंजूरी दी गई निगरान वफाकी काबीना को ने, और चारों सूबों को अब ये इन ऐसे अफराद की बेदखली के आर्डर जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में ये भी कहा गया और वजाहत की गई कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये अगवान मुहाजिरीन से मुतल्लिक नहीं है, ये उन लोगों से मुतल्लिक है, कोई किसी कौमियत से भी मखसूस नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो दोबारा लेकर आ सकते हैं वीज़ा या यहाँ पर रहने का, तो दोबारा वो रजू कर सकते हैं पाकिस्तानी सफारत खानों से और यहाँ पर फिर अपनी सकूनत इख्तियार कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ा अहम और इशू है जिसकी बहुत सी जहतें हैं, उस हवाले से हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। अगर मुल्क की सियासत के हवाले से बात करें तो आज एक इजलास भी हुआ, बड़ा अहम इजलास था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सरबराही में निगरान वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे और हुकूमत पंजाब जो निगरान है और इलेक्शन कमीशन जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उनसे मुतलिक जायज़ा इजलास था। इस मौके पर दोबारा इस अज़म का इज़हार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शंस के इनेकाद कराने के हवाले से पुरअज़म है। आपके इल्म में है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की डेट दी गई है। इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की तरफ से तैयारियां की गई हैं उस पर भी इत्मीनान का इज़हार किया गया। फिर इसी से मुतल्लिक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी है ऑन पॉलिटिकल फ्रंट के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो पहली पार्टी एक तरह से सामने आई है जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर और अपने इंतखाबी मंशूर भी पेश किया है। उस हवाले से भी हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गज़ा की मौजूदा सूरत हाल जो है क़यामत खेज़, उस पर बात कर रहे होंगे। जो अमरीका में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उनसे हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इस पर जो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के मौजूद मेहमान उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आप तर्जुमान हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं एहसानुल्लाह महसूद टीपू साहब, आप तजियाकार हैं और इस मामले पर गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के खारजी और दाखिली उमूर पे, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें प्रोग्राम में ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं सैयद जमाल शाह साहब, निगरान वफाकी वज़ीर हैं, कौमी विरसा व सकाफ़त और काफ़ी एक तो इंटेलेक्चुअल भी हैं और चूँकि केयरटेकर मिनिस्टर हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जमाल शाह साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम सचते के वक्त देने के हवाले से। सर मैं जानना चाहूँगा, आज निगरान काबीना ने हतमी तौर पे मंजूरी दी है जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्की यहाँ पर बस रहे हैं उनको एक मोहलत दी गई थी, कल तक की मोहलत है। मोहलत ख़त्म होने के बाद फिर एक जो है उनकी बेदखली के आर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं, पाकिस्तान की और सूबों में मौजूद हैं। आज इस हवाले से डिलिब्रेट किया गया और अब इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्या वो वजूहात थी और अब इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब की एक अज़म है कि अगवान मुहाजिरीन और गैर कानूनी तौर पर बसने वाले लोगों में फ़र्क रवा रखा जाए। जी हाँ, ज़ाहिर है जो अफगान महाजरीन स्टेटस के हैं वो तो उनसे कोई पूछ गुछ नहीं, वो बिल्कुल रहेंगे कानूनी तौर पे। ये सिर्फ वो एलियंस जो वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ रह रहे हैं उनके लिए ये है, और ये मोहलत जो थी ज़ाहिर ख़त्म हो गई है। तो अब उनकी जो रिपैट्रिएशन है ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से
हुकूमत ने सोची है कि होल्डिंग सेंटर्स होंगे। जो रजाकाराना तौर पे जा रहे हैं वो तो उनका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरों को ये कहा गया है कि जी आप अपनी तैयारी करें, और वो होल्डिंग सेंटर्स बलूचिस्तान में और केपी में बनाए जाएंगे, जहां 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए लोगों को रखा जाएगा और फिर भेजा जाएगा, और ट्रांसपोर्ट की फराहमी भी होगी। और इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव और बड़ा अच्छा तरीके से उनको रुखसत किया जाए। ये मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को आप यानी किसी की तौहीन करें या किसी की बेहुरमती हो या किसी को की दिल आज़ारी हो। ये एक ज़ाहिर रिक्वायरमेंट है यहाँ की सर कि लीगली तो आप रह सकते हैं, लेकिन इलीगली आप नहीं रह सकते, इसलिए कि हमारे अपने बहुत सारे मसाइल हैं। जहाँ तक अफगान मुहाजिरीन का ताल्लुक है तो लेट 70s से यहाँ मुसलसल लोग रहते रहे हैं और बड़े भाईचारे के साथ, जबकि दूसरे ममालिक ने हमेशा उनके साथ हर तरह की सख्ती भी की है और कोई कंसेशन नहीं दी। तो यहाँ चूंकि हालात हमारे बहुत ही बिगड़ गए थे तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, और वो भी सिर्फ जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम है उनके लिए कि ये वापस जाएं, और बाद में ये लोग जो हैं सही तरीके से लीगल तरीके से आ सकते हैं, वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी से रुजू करें। और अच्छा जमाल शाह साहब, आपने कहा कि होल्डिंग सेंटर से मतलब है कि वहां पर इनको रखा जाएगा, मखसूस मराकज बनाए जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये एक बड़ा आर्डुअस टास्क है। आप समझते हैं कि इसको अमली जामा पहनाने में कामयाबी मिल पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी अज़म का इज़हार किया गया था, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। इसको तो बाकायदा इंतजाम हो चुका है, और बलूचिस्तान में और केपी में इनकी ये इस प्रोसेस को जरा फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ बाकायदा पोस्ट बनाई गई है। अच्छा, जिनको थानों का दर्जा दिया गया है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री इसमें बड़ी तंदरी से काम कर रही है। अब ये है कि ये जब चले जाएंगे तो ये वापस भी आ सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से आए। इलीगल रिहाइश जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और इस पे बड़े फर्म अंदाज से गवर्नमेंट ने ये क्या नाम है फैसला किया है, और अमल दरामद भी हो रहा है। अब एक तासुर ये पड़ रहा है कि जी पश्तूनों के साथ कोई सिलसिला ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं पश्तून हूँ और इलाके के बेपनाह पश्तून है केपी में, बलूचिस्तान में, लेकिन ये जो अफगान इलीगल यहाँ रह रहे हैं ये सिर्फ पश्तून नहीं है, इनमें हज़ारा भी है, ताजिक भी है, उज़्बेक भी है, दूसरे भी हैं। ये सबके लिए है। सिर्फ ये है कि चूंकि इलाके पश्तून है तो मेजॉरिटी पश्तून है, और तासुर ऐसे पड़ता है जैसे ये पश्तून हो, लेकिन इसमें एथनिसिटी का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ लीगल और इलीगल का। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ब्लो बैक इसका क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आज तो काफ़ी इस हवाले से, चूंकि जैसे हमने अपने इब्तदाई में बताया, गौर गौस किया गया और उसके बाद ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। ब्लो बैक खुदा न खास्ता एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इससे खारजी और दाखिली मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। देखिए, अब खारजी मसाइल या दाखिली मसाइल की वजह से ही तो हमने ये सारा गवर्नमेंट ने ये सारा सिलसिला किया है। जहाँ तक खारजी मसाइल का ताल्लुक है तो बहुत सारे यूरोपीय ममालिक हैं जो उनको आने ही नहीं देते हैं, 2-2, 3-3 साल रोके रखते हैं, और वो ममालिक जिन्होंने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था वो अपने ममालिक में लोगों को यानी फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ब्लो बैक का तो सोचना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जाहिर है हमारे अपने मसाइल हैं और उनका ख्याल रखना होगा। अब ये है कि जो वनरेबल सेगमेंट है सोसाइटी का, उनके साथ मतलब जरा सॉफ्ट कॉर्नर से काम लिया जा रहा है। ठीक, मिसाल के तौर पे जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है अफगानिस्तान की, वो सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटेड है। मुजाहिदीन के ज़माने में भी और तालिबान के ज़माने में भी उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। बेशुमार आर्टिस्ट जो सिंगर्स के खास तौर पे म्यूजिशियंस मारे गए, कत्ल हुए,
اور اب بھی ان کے لیے روزگار کے کوئی مواقع نہیں ہے، اس لیے کہ رجیم بہت سخت ہے. جی جی تو وہ جو ہے اگر لیگل طریقے سے وہ آتے ہیں تو بالکل ان کو انٹرٹین کیا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک. اور ویسے بھی ہمارے مطلب پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، ہم ایک ہی مذہب کے ہیں، بالکل. اکثریت کی زبانیں بھی ملتی ہیں. جی ہاں. چلیں سر، تھینک یو ویری مچ جمال شاہ صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام سچ کو وقت دینے کا. ویورز، وفاقی وزیر جمال شاہ صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو خرم حمید روکڑی صاحب اور احسان ٹیپو صاحب سے بھی اس معاملے اور جو پولیٹکس ہے اس میں بھی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی شناخت پر حملے کر رہی ہے. بھارتی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. بھارتی اقدامات کا مقصد کشمیری مسلمانوں کی ثقافت اور مذہبی شناخت کو ختم کرنا ہے. مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں اسرائیلی نوآبادیاتی ماڈل کی پیروی کر رہی ہے. مودی کی پالیسیوں سے کشمیری مسلمانوں کی بھارت سے نفرت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. جی ویلکم بیک. ہمیں خرم حمید روکڑی صاحب جیسے پہلے تعارف کرا دیا تھا اور احسان ٹیپو محسود صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے جمال شاہ صاحب سے. خرم حمید روکڑی صاحب کا تعارف تو ویسے استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان ہے، لیکن اس ایشو کے حوالے سے بھی ان کی کافی نو ہاؤ بھی ہے اور تعلق بھی میاں والی سے ہے. وہاں پر بھی ظاہر بات ہے یہ تمام اس کا امپیکٹ آیا تھا. تو میں آپ کا بھی بریف کومنٹ چاہوں گا اس موضوع پہ جو جمال شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ فیصلہ کر لیا گیا. روکڑی صاحب. شاہ جی، یہ ہیں انپاپولر ڈیسیجنز کچھ، لیکن جسٹیفائڈ ہے. انپاپولر ڈیسیجن کا پرنسپل یہ ہے کہ انپاپولر ڈیسیجن جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ لازمی ہے، وہ ڈیسیجن لینا آپ کے لیے لازمی ہے. پھر آپ اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ یو اسٹک ٹو یور گنز. یس، دیٹس دا تھنگ. میرا کنکلوژن اس میں یہ ہے کہ دین یو ہیو ٹو اسٹک، آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں اسٹک ٹو یور گنز، اور آپ یہ انپاپولر ڈیسیجن لگ رہا ہے. اور اس میں ابھی ہمارے لیے لازم کیا ہے، جیسے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو وضاحت کی کہ دیکھیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مہاجرین ہیں. جی آپ کا جن کے ساتھ عہد و پیمان ہوا ہے گورنمنٹ لیول پہ، وہ لوگ رہ رہے ہیں بالکل. اور وہ تمام کیمپس میں جن ان کے کارڈز ایشو ہیں، ان کو راشن دیا جاتا ہے، ان کو تمام فیسلٹی دی جاتی ہے. اب ہوا یہ کہ پچھلے کچھ دور کے اندر افغانستان سے ایک بہت بڑی تعداد نے مائیگریٹ کیا اور پاکستان آ گئے. جی اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر تو ایک ہے، وہ آپ کا ڈسٹرب ہوا. آپ کی پاپولیشن آلریڈی پہلے آپ خود جس حالات کے اندر ہیں، آپ نے مہمان نوازی کی، ان کو بھائیوں کی طرح 100% آپ نے خیال رکھا. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا. لا یہ کہتا ہے کہ ان کو، قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس ویزا ہونا چاہیے، قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس تمام ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، یہ ہے قانون. لیکن کیونکہ ہم روایتی طور پہ قانون کے ذرا لا لیس سوسائٹی ہم بن گئے، تو پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اور پاکستان کو درست راستے پہ لانے کے لیے یہ وہ ان پاپولر ڈیسیجنز ہیں جو آپ نے لینے ہیں. اب کرنا اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ کرنا کیا ہے کہ ان کی واپسی بہت اچھے طریقے سے ہو، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے اندر سیگریگیشن ہو کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو کسی معاملے میں انوالو نہیں ہیں ان کو اس آنر کے ساتھ ہم واپس بھیجیں. یعنی ان آنر کوڈ کا خیال رکھتے ہوئے اس پورے ایکشن کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. ہاں، ان میں سے وہ لوگ جو آپ کے ملک کے قانون کا خیال نہیں رکھ رہے ہوں گے اور آپ کے لیے تھریٹ بن رہے ہوں گے، تو ان کو پھر اسی طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. تو یہ ہے میرا اس معاملے میں کنکلوژن. احسان، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ بھی موقف دیجیے گا. آپ نے خرم حمید روکڑی صاحب اور جمال شاہ صاحب کی گفتگو سنی ہے. ہاں بالکل انوار، ایگزیکٹلی یہ جو پورا پروسیس ہے تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ مشکلات یعنی فیوچر میں بھی اس حوالے سے آئے گی، کیونکہ ہم تو افغانستان سے بھی وہاں پہ لوگوں کا اس حوالے سے کیا ٹیک ہے وہ بھی ہیں، ان سے ہم بھی رابطے میں رہتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس کا ری ایکشن ڈیفینیٹلی آئے گا.
اور کچھ ایسے فورسز ہیں. ریئیکشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کس نوعیت کا ہوگا وہ ریئیکشن جو آپ نے کہا ریئیکشن آئے گا؟ یعنی عوامی سطح پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی طرف سے، چاہے ان کے وہ جو مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد یا ان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے، یا پھر جو متقی صاحب ہے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، یعنی جتنے بھی ان کے کی وہاں پہ ہیں آفیشیلز افغان طالبان کے، تو ان کی طرف سے اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ریجن میں بھی کچھ ایسے وہ یعنی ہیں یہاں پہ کہ وہ ایکسپلائٹ کریں گے اس پورے ایشو کو، اور خاص کر جو بائی لیٹرل ریلیشن ہے افغانستان اور پاکستان کے مابین، تو اس حوالے سے یعنی نیگیٹیوٹی وہ اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، چاہے وہ آپ انڈیا کی وہ مثال دے تو انڈین میڈیا اس کو بہت یعنی مسلسل ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور ان پہ وہ باقاعدہ وہ میراتھن قسم کے ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی وہ لوگ اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ری ایکشن آئے گا. اور دوسرا یہ کہ بالکل یہ جو روکڑی صاحب نے بات کی کہ یعنی ان پاپولر ڈیسیجن ہے، لیکن جسٹیفائڈ اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو ان کے حوالے سے یعنی پوری انٹرنیشنل لاء میں بھی یہ چیز ہے کہ ان کو پھر وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو فیز ہے یعنی ابھی تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے پاکستانی آفیشلز کی طرف سے کہ صرف یعنی جن کے پاس دستاویزات نہ ہو ان کو نکالا جائے گا. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ فیز وائز ایک پورا وہ ہے پروسیس ہے، جس میں جو پہلے فیز میں وہ ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دستاویزات مکمل نہ ہو. دوسرے فیز میں یعنی پھر وہ لوگ بھی جن کے پاس پی او آر کارڈز ہوں، پروف آف رجسٹریشن کے جو یو این ایس سی آر کی طرف سے ان کو ملتے ہیں، یا جن کے پاس ریفیوجی کارڈز ہوں، تو ان لوگوں کو بھی میرے خیال میں وہ پھر پروسیس شروع ہوگا. تو یہ جو پورا عمل ہے، تو یہ جتنے بھی یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں جن کی جو آفیشیل پاکستانی آفیشیل ایک ان کے پاس فیگر ہے کہ اوور 3 ملین کی تعداد ہے ان کی. تو میرے خیال میں پاکستانی حکومت ان سب کو فیوچر میں بھی وہ نکالے گی. اچھا یہ مجھے بتائے گا، آپ نے 3 ملین کا ہے، اس میں اس وقت ایز وی اسپیک کتنے لیگل ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس اور کتنے ان لیگل ہیں؟ کوئی ڈیٹا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس؟ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک فگر سامنے آئی ہے کہ 1.7 ملین یعنی 17 لاکھ کے قریب جو ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. افغان طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ یعنی اب جو ان کی حکومت ہے کہ 5 لاکھ کے قریب ایسے افغان ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. تو یہ ایک فگر آ رہا ہے جو کہ جس میں بہت زیادہ فرق بھی ہے. اور اوورآل جو تعداد ہے یہاں پہ افغان مہاجرین کی تو وہ یعنی 30 لاکھ سے زیادہ ہیں. وہ اگر آپ یو این ایس سی آر کا وہ ڈیٹا لیں یا پاکستانی حکومت کا لیں تو وہ یہ فگر ہمیں بتا رہے ہیں. اور ابھی تک جو نکالے گئے ہیں، آج بھی ایک سینئر آفیشل سے پاکستانی آفیشل سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک فگر کوٹ کی کہ 17 سپٹمبر سے 26 اکتوبر تک صرف تورخم بارڈر سے تقریباً 60,000 یعنی 59,848 جو ہیں افغان وہ یہاں سے جا چکے ہیں. اور افغان طالبان جو آفیشلز ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 80,000 کے قریب تورخم سے اور چمن بارڈر سے افغان مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان ابھی تک آ چکے ہیں. اور جس طرح شروع میں آپ نے بات کی کہ پاکستان، اور ویسے آج نگران وزیر داخلہ صاحب نے 2 لاکھ کی فگر دی ہے اوور آل. ظاہر بات ہے آپ تو افغان بارڈر کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ یہ تو ہم گفتگو کریں جو غیر قانونی طور پہ غیر جو ملکی ہیں اس پہ ضربت ہے. افغانستان کے علاوہ اور بھی نیشنلٹیز ہوں گی، تو انہوں نے فگر دی ہے کہ 2 ماہ میں 2 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ واپس جا چکے ہیں. وہ یہ صرف میں نے جو کوٹ کی وہ تورخم بارڈر کی ہے، اس میں چمن انکلوڈڈ نہیں ہے. تو اس میں اگر ملا کے، اور یہ بھی 3 دن پہلے کی وہ ایک فگر ہے جو ایک سینئر آفیشل ہیں پاکستانی جو اس چیز کو براہ راست وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو ہے اور بھی بارڈر کراسنگ ہے، انگور اڈا ہے، غلام خان ہے ساؤتھ وزیرستان میں، نارتھ وزیرستان میں، وہاں سے بھی میرے خیال میں یہ ڈیپورٹیشن یا ریپیٹریشن جو ڈرائیو ہے وہ وہاں سے بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ میں جاننا چاہوں گا اس نقطے پہ رکنی صاحب آپ سے جزوی ضمناً سوال کر کے پھر ہم جمپ کریں گے اپنے دوسرے ٹاپک پہ. انہوں نے کہا کہ ظاہر بات اس حوالے سے آپ نے بھی ان پاپولر ڈیسیجن ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے افغان طالبان کے حوالے سے بھی کہا، ظاہر بات ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان خطے میں پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے ملٹری کا، تو اس حوالے سے ہمارے لیے بڑی ٹائٹ روپ واک ہوگی اس ڈیسیجن کو عملی جامہ پہنانے میں. اور جو احسان اللہ ٹیپو محسوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیز وائز، تو یہ تو ایک لانگ ڈرون پروسیس لگتا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال جی اتنا پروسیس میں ٹائم نہیں لگے گا. یہ فیز 1 فیز 2 کی بات کر رہے ہیں. اتنا ٹائم نہیں لگے گا. ان پاپولر ہے لیکن جسٹیفائڈ ہے. یس بائی آل مینز آپ نے لینے پڑتے ہیں ڈیسیجن. آج نہیں کل لینا تھا سر. تو افغان گورنمنٹ کا جو موجودہ ہے ان کا کسی بھی صورت اس کے اوپر ہمارے پہ کہنا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ ایتھیکلی نہیں کہہ سکتے. آپ ہمیشہ ڈائیلاگ کرتے ہیں. آج اگر ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں بیٹھتے ہیں
تو کبھی ایک کسی بھی ڈائلاگ کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے, تو وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں. Yes. They have to go back to their اور ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن کی بات کی گئی تھی, وہ سکتا ہے. کتنی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن ہو سکتی میکسیمم ہے؟ منتھ, 1 مہینہ آپ کر دیتے ہیں, تو اتنا ہی کرتے ہیں. ہاں, اس میں آپ کیسے کس اچھے طریقے سے ان کو بھیجتے ہیں, یہ ہمارے لیے لازم ہے. یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ والی بات کہ اس میں جو ہے نا یہ جو اینگل ہے دیٹ از ویری اور امپورٹنٹ. ایک اور چیز بھی جی شامل پلیز. ایک تیسرا سیکشن بھی ہے جو کہ آتا ہے پہاڑوں سے جانوروں کو لے کے صدیوں سے آ رہا ہے, ایک اخوانی وہ بھی آتے ہیں. یہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ ان کو ان میں مکس نہیں ہونے دینا. وہ آ رہے ہیں صدیوں سے, وہ ایک آپ کی ایک ٹریڈیشنل راؤٹس ہیں ان کے, وہ جانور لے کے آتے ہیں, ہمارے علاقوں تک پہنچتے ہیں, یہاں پہ پھر وہ سردیاں گزاریں گے اینڈ دین دے ول گو بیک. تو ان کا بھی ہم نے بہت خیال کرنا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ ہم نے مکس نہیں کرنا. اوکے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. اچھا احسان صاحب, ٹورڈز دی اینڈ ہم پھر پالیٹکس کی طرف آئیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے اہم نقطہ اٹھایا تھا روکڑی صاحب نے کہ ہم نے اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا ہے, اور ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی بھی ملک الاؤ نہیں کرتا, ہم پاکستانی بھی اگر کہیں بغیر ڈاکومنٹس کے رہیں گے تو ہمیں بے دخل کر دیا جائے گا. لیکن اب کیسے جو یہاں پر لوگ سالہ سال سے رہ رہے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں, ان کی جو بے دخلی ہے, جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹس نہیں ہے, اس کو کیسے خوش اسلوبی سے سر انجام کیا جاتا ہے, منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے ہماری اتھارٹیز کے لیے کہ جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں وہ ایفیکٹولی ان کے انخلاء ایویکویشن میں ایک اچھا کردار ادا کر پائیں؟ ہاں ایگزیکٹلی, سب سے جو مشکل امر ہوگا اس پورے پروسیس میں تو وہ یہی ہوگا کہ پاکستان کس طریقے سے اس پورے پروسیس کو کیٹر کرتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ خاص کر جو ٹائم دیا گیا تھا 1 مہینے کا, تو وہ میرے خیال میں, یعنی یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے تھی. یعنی یہ آپ لاکھوں کی تعداد جو یہاں پہ مہاجرین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, تو 1 مہینے میں ان کا نکلنا وہ ناممکن سا ہے. اور یہ لوگ 40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ پراپرٹیز بھی بنائی ہیں, بزنس بھی ہیں ان کی, یعنی لائف سٹاک وغیرہ وہ سب چیزیں اس میں وہ کر رہے ہیں کافی عرصے سے. تو 1 مہینے میں ان سب چیزوں کو سنبھالنا, پھر یہاں سے ان کو ٹرانسفر کرنا افغانستان میں, تو یہ بہت ہی ایک مشکل اور ناممکن سا عمل تھا. تو وہ اگر 3 مہینے 6 مہینے تک ایک ایکسٹینشن ملتی تو میرے خیال میں یہ پورا پروسیس بڑے خوش اسلوبی سے ہو پاتا. لیکن ابھی بھی میرے خیال میں کیونکہ جو لگ رہے ہیں ہمیں گراؤنڈ پہ کہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ نکل پائیں گے, وہ ابھی بھی نہیں نکلے. تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے, یعنی پاکستان نے ان پہ, یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے پریشر ڈالنے کے لیے تاکہ یہ لوگ وہ موومنٹ شروع کر دیں. تو وہ موومنٹ سٹارٹ آلریڈی ہو گئی ہے. وہ آپ پشاور میں تورخم کی جانب یا چمن میں, بلوچستان میں, تو وہاں پہ آپ یعنی اگر لوگوں سے بات کر لیں تو وہاں پہ یہ ان کے کانوائز وغیرہ, ٹرکس وغیرہ, وہ چیزیں موو ہونا شروع ہو گئی ہیں افغانستان کی طرف. اور دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. کل سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ ہے, انہوں نے خود ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ یہ فرسٹ فیز ہوگا جس میں ڈاکومنٹڈ جو تارکین وطن ہیں ان کو نکالا جائے گا. سیکنڈ میں پھر جو ریفیوجی کارڈز ہیں جن کے پاس, ان کو بھی ہم نکالیں گے. ان کے بقول, کیونکہ افغانستان کے حالات بڑے اب اچھے ہو چکے ہیں, یا وہاں پہ امن ہے, وہاں پہ کوئی سیول وار نہیں, تو یہاں پہ اب مزید ریفیوجیز کا رہنا جو ہے وہ یعنی کوئی لاجک نہیں ہے. اہم نقطہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا سر, تھینک یو ویری مچ احسان اللہ محسود, آپ نے ہم سے گفتگو کی. لیکن آپ یہاں بھی بتاتے چلیں کہ بیفور وی سوئچ آور ٹاپک ٹورڈز پالیٹکس, اور خرم روکڑی صاحب سے جس کے لیے ان کو ہم نے مدعو کیا تھا, وہ تو ہم نے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا لیا. استحکام پاکستان پارٹی نے جو منشور دیا ہے اس پہ بات کریں, لیکن یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی آج کابینہ میں کیئر ٹیکر کیبنٹ میں طے ہوا ہے کہ جو اب ان کو یہاں رکھیں گے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا انلیگل طور پہ. اگر ان کو 1 نومبر کے بعد جگہ دی گئی, رکھا گیا, کرائے پہ گھر دے دیا, دکان دے دیا, ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے گا. سو بی اویئر, گورنمنٹ از ویری سیریس اینڈ دے مین بزنس. روکڑی صاحب, ہم نے اپنا ٹاپک اب تبدیل کیا. سر, انتخابات کی آمد ہے. آج بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے, ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی آئے گی. استحکام پاکستان پارٹی نے اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے اور منشور بھی دیا. منشور پہ آتا ہوں, کیسا رہا جلسہ آپ کے خیال میں؟ اچھا رہا شاہ جی. اچھا جلسہ دیکھیں, یہ یعنی ہم نے ایک سرپرائز ہی دیا. ہمارے یہاں پہ ایک بڑی آبجیکشن چل رہی تھی کہ الیکٹیبل زیادہ ہے, بندے نہیں ہیں. جلسہ کیسے ہوگا, بندے نہیں ہیں, ایک چل رہی تھی. تو وہ ایک تو وہ مت ٹوٹ گئی. اچھا. اور میرے خیال میں ہم واحد پارٹی ہیں جس نے اپنا انتخابی سرگرمی پراپر طریقے کے ساتھ سٹارٹ کر دی. ویسے تو نون لیگ نے بھی جو مینار پاکستان پہ کیا تھا وہ بھی ایک طرح سے ان اے وے تھا تو استقبالیہ وہ ایک نواز شریف صاحب کا, لیکن وہ پبلک موبلائزیشن ان کی بھی اچھی ہوئی, بہت اچھی ہوئی.
لیکن وہ ایک ایسا چیز ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب کا واپس آنا وہ ایک چیپٹر رہتا ہے, وہ ایک اس کا الیکشن کمپین سے اس طرح نہیں ہے. ہم نے تو پراپر الیکشن کمپین اپنے حلقوں میں پراپرلی شروع کر دی ہے سر. اور ابھی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے استحکام پاکستان پارٹی آئیں گے میں. جی, آئیں گے. آپ کی جو سابقہ جماعت ہے ڈیو اسپیکٹ پی ٹی آئی, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے جتنے لوگوں کو پریس کانفرنس سے کروا کے ان کے بقول پریشر میں لا کے استحکام پاکستان پارٹی کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. ایسی پارٹیاں روکڑی صاحب نہیں چل پاتی, زیادہ دیر پا نہیں رہتی. پی ایم ایل کیو کی مثال سامنے, اس کو کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے. شاہ جی کہنے والے تو کہیں گے پارٹیز چلتی ہیں اپنے کام کے ساتھ. یس, لوگ چاہے کسی بھی پارٹی کو اوور ویلمنگ طریقے کے ساتھ بھی لے کر آ جائیں, اور اگر وہ پرفارم نہیں کرے گی تو وہ فارغ ہو جائے گی. دوسرا, ہمارا منشور وہی ہے جو پہلے تھا. ہم لوگ جو 2018 کے اندر جو الیکشن جو پی ٹی آئی کا تھا, نہیں میں وہ بتا رہا ہوں, ہم تمام لوگ تھے نا. سنگل ہینڈڈ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک, آپ لوگ ہوتے ہیں, آپ ایک سوچ لے کے چلتے ہیں, آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپ گریڈیشن آف پاکستان کرنا چاہتے ہیں, تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو گیا, کسی اور سمت چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سمت میں معاملہ جائے. تو ہماری پارٹی کا وجود اس لحاظ سے جسٹیفائیڈ ہے. پارٹی ہے, عمر چھوٹی ہے, لیکن اس کا وجود جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے. ہمارے پاس سارے وہی لوگ آ رہے ہیں. نہیں کچھ پی ٹی آئی پارلیمنٹریز میں جا رہے ہیں نا, پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں. کے پی کا تھوڑا سا مزاج ڈفرینٹ ہے, وہ وہاں پہ جائیں گے. پنجاب کا مزاج تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن ہمارا ووٹ بینک ہے, ہم وہی لوگ ہیں. اب میں اپنے میاں والی کے اندر جو چل رہا ہوں, بس احترام, وہ ووٹ بینک از اے ڈیولز ایڈوکیٹ. لاسٹ ویک ہمارے شو میں علی محمد خان صاحب تھے, وہ کہتے ہیں جی ووٹ بینک چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے. یہی غلطی ہوتی ہے نا شاہ جی. وہ کہتے ہیں آئیڈینٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی, جو نظریاتی لوگ ہیں میں ان وہی کی. کہہ رہا ہوں نا شاہ جی, غلطی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ہیرو ورشپ کے اندر اس مقام پر پہنچ جائیں کہ آپ اپنی ذات کی حیثیت کی نفی کر کے تذلیل کی طرف لے جائیں. گڑبڑی یہی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز چلتی کیسے ہیں؟ مل جل کے چلتی ہیں, پیار سے چلانا پڑتا ہے, ایک دوسرے کو جوڑ کے کام کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم نے, اگر ہیرو ورشپ کس چیز نے بیڑا غرق کیا, انہی جیسے ہمارے بھائیوں نے اسی طرح مدح سرائیاں کر کر کے معاملات کہاں پہنچائے. اچھا, معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ, حالات کو, لوگوں کو, پبلک کو, اپنے ملک کا خیال رکھا جاتا ہے. تو 100 تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں کئی دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے. یہ تو باپ صحیح کہ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈال دیا. کئی کہیں گے جی عزت فلانی, میں نے کہا عزت اللہ نے عطا کرنی ہوتی ہے, بندوں سے عزت نہیں ملتی. تو میں اسی سوچ کی ہم نے نفی کی کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے بھائی جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں, جو یہ بات کرتے ہیں, اور آج کہاں پر کہاں معاملہ پہنچ گیا, ایک علیحدہ بحث ہے, کبھی اس کے اوپر کریں گے. ٹھیک ہے, اب ذرا میں تھوڑا سا آپ کے منشور پہ آنا چاہوں گا. آپ نے کہا کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 50,000, 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. سر وہ خزانے میں تو پیسے ہی نہیں ہیں, اور وہ تو آج بھی وفاقی کابینہ نے جو گیس کے نرخ بڑھانے اس کا فیصلہ مؤخر کر دیا, وہ بڑھانی ہے. سرکولر ڈیٹ ہے, تو آپ 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. جی یقین کریں اس ملک کے اندر یہ بجلی پہ انڈسٹری چلنی چاہیے تھی. آپ کے پاس اتنا بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے. ہم نے آئی پی پیز جو لگائیں اور بلینز آف روپیز کو ہم نے برباد کیا, اور آج تک ملک کے گلے وہ آئی پی پیز پڑی ہوئی ہیں, وہ جو پلانٹس لگائے گئے. اور اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو, آپ ذرا پاور جنریشن دیکھ لیں, کنزمپشن دیکھ لیں. آئی پی پیز کی وجہ سے تو پاور جنریشن ہے نا. نہیں شاہ جی, ہمارے پاس اپنی ریسورسز بہت زیادہ ہیں. ہم نے وہ جو معاہدے کیے وہ بیڑا غرق کر دیا. تو آپ کیا آ کے اگر اقتدار میں آتے تو کیسے ان کو چینج کریں گے؟ اب کوٹدو کا پلانٹ جو ہے وہ لاجیکلی, ریزنیبلی, ایویڈنس کے ساتھ بند ہو جانا چاہیے. کوٹدو پلانٹ کا ایک آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا, آپ کی جان چھٹ گئی, آپ بند کریں نا جی. آپ اس کو پھر کیوں ریوائز کر رہے ہیں, اس کو پھر کیوں آگے لے کے آ رہے ہیں؟ 150 بلینز آپ نے ایک سال کے اندر خسارہ کیوں اٹھایا ہے؟ ہم یہاں 1 بلین کو ترس رہے ہیں, اور ہم ان مگر مچھوں کو ہزاروں بلینز ڈال رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں. میں اتنا اس کو کنکلوڈ کروں گا اپنی اس بات کو کہ اس پاکستان میں گورننس کو آپ ٹھیک کر لیں, اور کارٹیلز کا جو یہاں پر ایک سسٹم میں وہ آ کے معاملات کرتے ہیں اپنی, ہم نے ان کو دور کر دیا. 300 یونٹ دینا کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ تو گفتگو ساری پارٹیاں کرتی ہیں کہ کارٹلز کو ختم کر دیں. مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے. اصل مسئلہ یہ انتخابی منشور تو آتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ منشور پیچھے چلا جاتا ہے. ایک اور بھی بتاؤں شاہ جی, اس میں یہ ہمارا ایک ہاؤ یو آر ڈیفرنٹ فرام دی ریسٹ, سوال تو یہ ہے. ہمارا ہم ڈیفرنٹ ایسے ہیں کہ ہم اداروں کو مضبوط کر کے اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کوئی پولیٹیشین کو ایک سٹیٹس مین ہونا پڑتا ہے. کوئی دنیا کے اندر ملک دیکھیں وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرتا ہے, اداروں سے میش نہیں ڈالتا.
اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے, اداروں کو آگے بڑھاتے ہوئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بڑی ایک عام سی مثال ہے. آپ کو ڈسٹرکٹ سیدھا کرنے کے لیے ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک ڈی پی او چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, میری مرضی کا, ڈی سی میری مرضی کا. اور میری مرضی کیا ہے کہ اگر اس نے میری مرضی پہ ٹرانسفر نہیں کیا پٹواری کا, تو اس ڈی سی او کو ہم کہتے ہیں چھٹی کرو اس کی. تو سر یہ تبدیلی جو ہے آپ لوگ, یہ یہ ہم فواد لائیں گے. چودھری, فاروق حبیب, جہانگیر ترین, علیم خان صاحب, سر علیم یہ تو خان- ان سب لوگوں نے وعدے کیے تھے 18 میں بھی. نہیں, علیم خان کو, جہانگیر ترین کا تو چیپٹر بہت پہلے کلوز ہو گیا, کہاں چلی پارٹی. علیم خان کو ان میں نہ ملائیں. ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ اگر علیم خان کو بزدار کی جگہ آپ وزیر اعلیٰ لے آتے, آج تک آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہوتی. علیم خان کام کرنے والا آدمی ہے اور اس کو کام کرنا آتا ہے. یو نیڈ اے ٹیم. یس, ہماری ٹیم ہے. یہی ہیں لوگ جو پہلے ان کے ساتھ تھے, چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ, بسا دیتا دھکے کھائے. یعنی ہم لوگ جب آپ نے دھکے کھائے ہوں گے, لیکن فواد چودھری صاحب, فاروق نہیں, وہ حبیب کدھر, پھر صاحب, آج بھی یہ دیکھیں نا, فواد چودھری آج بھی جب بیٹھتا ہے تو اس کا سر گھٹنوں کے بیچ میں ہے. یعنی وہ ہم اس کے منہ سے وہ چیزیں تو نہیں دھو سکتے نا. عامر کیانی صاحب, عامر کیانی بہت اچھا آدمی ہے. عامر کیانی ایک اتنا زبردست تحریکی آدمی ہے. ہم معاملات کو غلط کر دیتے ہیں. اچھا, رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس رکھا جائے نا شاہ جی, تو معاملات ٹھیک ہو. ہم بھی ہر چیز کو ہر بندے کے سر ڈال دیتے ہیں, پھر جب بھگتتے ہیں. بچے 3 ہوتے ٹورڈز ہیں. اٹ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی پارٹی ہے, حصہ بجز جسہ کی بات ہوتی ہے, تو ہم کیا پنجاب گورنمنٹ بنائیں گے شاہ جی, آپ بنائیں گے؟ بالکل بنائیں گے. تو یہ نواز شریف صاحب کہنا اور start 2/3 کریں. کی بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں اس دفعہ پنجاب میں, اس دن ہمارے شو میں قمر زمان کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا ہماری جو کارکردگی ہے وہ ماضی سے بالکل ہٹ کے ہوگی. کیسے ہوگی؟ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں بنائیں گے. نہیں, ہم آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہمارا کام شروع ہو گیا. آپ ذرا پلس لیں حلقوں کی. ہر حلقے میں ایک بندہ کھڑا کر لیں گے. ہم دیکھیں, پنجاب میں دونوں 300 کے پارٹیز, قریب سیٹیں دونوں پارٹیز جو ہے نا سر, کون سی دونوں پارٹیز؟ نون اور یہ جو ہماری آئی پی پی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 80 سیٹوں پہ سیریس کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. ہوتا بھی اتنا ہے. اچھا, آپ اس سے زیادہ باقی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں. آپ کو, مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ کینڈیڈیٹ جیتنے والا ہے. نہیں, باقی میں پھر کیا کریں گے؟ 80 سیٹیں نہیں دیں گے, پنجاب میں 147 سیٹیں ہیں نا قومی. سر ساروں کو ٹکٹ دیں گے, لیکن آپ ایکسپیکٹ کیا کریں؟ اتنے لیڈر ہیں ویسے اس وقت, ہیں ہمارے 147. سر یقین کریں, ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ان کے پاس کمی ہے. کن کے پاس؟ یہ دوسری پارٹیز کے پاس. ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. رانا صلی اللہ صاحب دعویٰ کریں کہ ہم پنجاب آپ سے دیکھتے 2/3 لے جائیں, لیں گے. آپ دیکھتے جائیں. ہمارے پاس, اسی لیے تو ہم نے الیکشن کمپین شروع کر دی. باقی ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے گفتگو کی. ویورز, آپ نے گفتگو سنی. خرم حمید روکڑی صاحب دعوے کر رہے ہیں. اب ظاہر بات آنے والا وقت بتائے گا کہ جو ان کے دعوے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے. ایک چھوٹا سا وقفے لیں گے. وقفے بتائیں گے تو بہت اہم ایشو ہے غازہ میں, جو اس وقت اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے, اور 23 دن ہو گئے ہیں, لیکن ان کی نہ تو بمباری رک رہی ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے جو ظلم ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. اس حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے ہوں گے وقفے کے بعد پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب سے, جو نیو یارک میں ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ ویڈیو لنک موجود ہوں گے. وقفہ لے لیجیے, دوبارہ لوٹ کے آتے. کسی بھی معاشرے میں امن و امان اور آباداری کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات اور آداب معاشرت کو ملوث خاطر کر سکیں. اگر ہم غلط و غلط کہے بغیر اختلاف رائے کو تسلیم نہیں کریں گے تو معاشرے میں پرتشدد رویے اور انتہا پسندی جنم لیں گے. ہم معاشرتی آداب کو فروغ نہیں دیں گے تو ہمارا قومی تشخص متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا. اسی خدشے کے پیش نظر ہماری درسگاہوں, ہمارے محلوں, ہماری تنظیموں, ہمارے خاندان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم مہذب دنیا کے سنگ وطن عزیز کا مثبت تاثر اجاگر کر سکیں. یہ سب کیسے ممکن ہوگا, جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے غازہ میں جو صورتحال ہے اس پہ, اور ہم نے اپنا ایک سیگمنٹ رکھا ہوا ہے جس میں ہم یہ جو ایک انسانی المیہ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے غازہ میں, جو اسرائیلی جارحیت ہے. 7 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ان 23 دنوں میں اب تک 8,306 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں 3,000 سے زائد بچے شامل ہیں.
اس حوالے سے ہم نے دیکھا اقوام متحدہ کی لیول پر کاوشیں اور کوششیں کی گئی. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جانب سے غزہ پٹی میں جنگ بندی کی قرارداد اکثریتی رائے سے منظور کی گئی. 120 کے قریب ممالک نے اس سلسلے میں ووٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اس کو جنگ بندی کو ختم کیا جائے، لیکن اسرائیل، امریکہ سمیت ممالک نے اس کی مخالفت کی اور جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد ہے اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا بلکہ ہوا میں اڑا دیا گیا. اور اب تو زمینی حملے اور فضائی حملے اور غزہ سے فلسطینیوں کے انخلا کی بات کی جا رہی ہے اسرائیل کی گورنمنٹ کی جانب سے. تو اس حوالے سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں وقت دیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے، جو فور فرنٹ پہ بھی ہمیں نظر آئے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب پروگرام سچ کے لیے وقت دینے کے حوالے سے. سر، میں چاہوں گا کہ پی ٹی وی نیوز کی ویورز کو بتائیے گا، ہم نے آپ کی گفتگو بھی اپنی نیوز بلیٹن اور کرنٹ افیئر شوز میں سنائی، ان کا انالیسس بھی کیا. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، متعدد اجلاس ہوئے. پھر ہم نے دیکھا OIC کے ایگزیکٹو لیول پہ جو فورن منسٹرز کا بھی اجلاس ہوا، لیکن تمام تر جو سفارتی کوششیں ہیں اب تک وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو پا رہی. غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، اب یہ جو قرارداد ہوئی ہے جنرل اسمبلی میں، وہ ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین کی تحت تو بتا دیا ہے کہ جی اس جنگ کو روکنا چاہیے اور ہیومینیٹیرین ایکسیس دینا چاہیے جو غزہ میں جو لوگ مشکل میں ہیں، اور ان کی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. پر یہ ریکمینڈیٹری قرارداد ہوتی ہے جنرل اسمبلی کی، اور اس کے بعد میں آج UAE اور چائنا نے ایک سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، جہاں ان کی کوشش ہوگی کہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن جو ہوتا ہے سلامتی کونسل کا، وہ چیپٹر 7 کے تحت یا چیپٹر 6 کے تحت ایک بائنڈنگ ریزولوشن اڈاپٹ کرا جائے، کالنگ فار ہیومینیٹیرین ٹروس جو ہے اس کے لیے. تو آج کوشش وہاں ہماری ہے کہ وہ قرارداد اڈاپٹ ہو جائے. پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے یہ قرارداد اپروو ہوگی، اس کو ویٹو نہیں پڑے گا، اور اس کے بعد میں اس کا اثر کیا ہوگا اسرائیل کے اوپر، کیونکہ اس کی جنگ اور گراؤنڈ انویژن تو اس کی جاری ہے اور کچھ روکنے کی امکان نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت. امکانات آپ کو نظر نہیں آ رہے کیونکہ ظاہر بات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ویٹو ہو جاتا ہے. تو منیر اکرم صاحب، اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے گا، آپ کو یہ لانگ ڈرون قسم کی وار نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اسرائیل کی جانب سے تو اس کو ایک نیشنل ایشو بنا کے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. حماس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے وہ جاری رہے گی. خطے میں اس کے کیا اثرات ممکنہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وے فارورڈ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ جنگ تو میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ جنگ کو پرسو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتے ہیں، اسرائیلی تو نہیں چاہتے ہیں، اور میں دوسری طرف سے جو ریزسٹنس ہے وہ بھی جاری رہے گی. ہم نے یہ سب میں بڑا جو اس میں خوفناک چیز ہے، ایک تو جو سویلین پاپولیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے غزہ میں، اس میں بہت یعنی کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے. بالکل ایک بڑے پیمانے پہ وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس طرح سے 8,000 سے زیادہ فلسطین سویلین مارے گئے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی ایک قسم کی جنوسائڈ کی طریقے سے یہ امکان آ رہے ہیں. دوسری طرف سے ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے گی، کیونکہ دوسرے وہاں حزب اللہ نے بھی کچھ وہاں راکٹ فائر کیا ہے. ایران نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں. تو ڈر یہ دنیا میں یہی ڈر ہے کہ یہ جنگ بڑھ جائے گی، یہ پھیل جائے گی، اور اس کے پھر امکان پورے خطے کے لیے بہت برے ہوں گے. تو اس جنگ کو روکنے کی بہت ضرورت ہے، both for humanitarian reasons as well as for strategic and military reasons.
اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. پر اس میں آف کورس ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اسرائیلی کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ جو قرارداد ہے آج جو پیش ہوگی سلامتی کونسل میں، یہ اڈاپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کو ویسے کیا اس کا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ڈراپ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دوسرا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو سویلینز ہیں ان میں فرق روا رکھا جائے. سویلینز جو ہیں ان کی بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، پھر ایسی جگہوں پہ جو صحت کے مقامات ہوتے ہیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو سر، رائے عامہ کیا نظر آتی ہے؟ ایک عمومی رائے کیا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا اوپینین شیپ کیے جاتے ہیں. پاکستان اس میں آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنا ایک موقف پاکستان نے اصولی موقف ہے اس کو ری ایٹریٹ کر رہا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو کی پرزور حمایت کرتے ہیں. اس میں کیا وجہ ہے کہ اس لائن جو فائن لائن ہے اس پہ مغربی ممالک کی جانب سے بالخصوص کوئی تمانا آواز نہیں سامنے آ رہی کہ جو سویلینز ہیں ان کو کم از کم، میں اگر امریکہ کی بات کر لوں، ان کو جو ہے اس چیز سے دور رکھا جائے. امریکی صدر نے بھی بات کی ہے، لیکن شاید اس زیادہ توانائی سے کی جائے تاکہ اس کا اثر اسرائیل پر پڑے. جی میرے خیال میں ٹو بی فیئر امریکن لیڈرز نے اسرائیل سے کہا ہے کہ جو سویلین کیجولٹیز کو آپ دیکھیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. پر یہ جنگ میں جس طرح سے اسرائیل کی جو کیمپین چل رہی ہے اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ جس طرح سے ان کی بمباری شروع ہے اور گراؤنڈ انویژن شروع ہے تو وہ سویلین کیجولٹیز تو ہوتی رہی، اور اس کو ہم نے روکنا ہے. اب دیکھیں سلامتی کونسل میں آج کیا ہوتا ہے، اور اس کا جو بڑے ملک ہیں اسپیشلی جو مغربی ممالک ہیں ان کے کیا برتاؤ ہوتا ہے. اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو شاید اسرائیل کے اوپر کچھ دباؤ، ایک بائنڈنگ ریزولوشن کا دباؤ آئے کہ اس جنگ کو روکنا چاہیے. یہ ہمارا ہوپ ہے اس وقت. اور دوسری چیز obviously دنیا کو دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین بھی جاگ اٹھا ہے، اور مغربی ممالکوں میں بھی ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، فلسطینی کے حق میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سب میرے خیال میں یہ جتنی حکومتیں ہیں، مغربی حکومتیں ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی خود کی پبلک اوپینین خلاف ہو گئی ہے ان کی پوزیشن سے. ٹورڈز دی اینڈ سر، بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا تھا سر. 78 ایک طرح سے جو کریشن کے سال ہیں اقوام متحدہ کے، اس کا یوم تاسیس بھی منایا جا رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی رائے میں اقوام متحدہ کی 2 سب سے زیادہ درینہ ایشوز ہیں، ایک فلسطین کا اور دوسرا کشمیر کا. ابھی ہم نے 27 اکتوبر کو جو ہے وہ بلیک ڈے بھی منایا ہے، انڈین آکوپیشن ہوئی تھی 27 اکتوبر کو. سر، یہ انفنش ایجنڈا ہے، تو اس حوالے سے آپ کس طرح سٹاک ٹیکنگ کریں گے اقوام متحدہ کی کارکردگی ایز فار ایز کہ ان کی جو قراردادیں ہیں یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل پہ کی جانب سے منظور شدہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ جی ضرور. یہ میرے خیال میں یہ دونوں جو مسئلے ہیں بہت اہم مسئلے ہیں، اور دونوں مسئلے انٹرلنکڈ ہیں پرنسپل کے تحت، کیونکہ پرنسپل جو سیلف ڈٹرمینیشن کا جو پرنسپل ہے وہ دونوں میں لاگو ہے. دونوں ایسی سچویشنز ہیں جہاں 50 اور 70 سال فارن آکیوپیشن ہوئی ہے، اور یہ دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں سویلین پاپولیشن کو بالکل کچل دیا ہے ملٹری آکیوپیشن نے. تو دنیا جب دیکھتی ہے فلسطین کا سچویشن تو ان کو کشمیر کی بھی یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے ان کی کشمیر کی بھی یاد دلائی ہے، اور یہی بتایا ہے کہ یہ 2 مسئلے ایسے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کی لا اور جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں ان کے تحت یہ مسئلے دونوں حل کرنا چاہیے، اور دونوں حل وہی پرنسپل پہ ہوں گے، پرنسپل آف سیلف ڈٹرمینیشن. بالکل آپ نے ٹھیک کیا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. منیر اکرم صاحب پاکستان کے مستقبل اقوام متحدہ میں ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، اور جیسے انہوں نے بہت اہم نکتہ اٹھایا کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، اس حوالے سے اقوام متحدہ میں اسپیشلی وہ
نیشنز جن کو ویٹو کی حق ملا ہوا ہے کہ وہ اگر اس کو فعال ادارہ بنانا ہے اور ڈیبیٹنگ کلب سے آگے لے کر جانا ہے تو پھر ان کو ان قراردادوں کو بالخصوص جو سب سے دیرینہ ہیں اور جہاں پر ایک انسانی المیہ کی صورت اختیار کر رہی چاہے وہ کشمیر ہے یا فلسطین ہے انہیں حل کی طرف حتمی پیش رفت کرنی ہوگی. وی ہوپ اینڈ پرے جیسے مستقل مندوب صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ایک دفعہ پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کہ اس میں کوئی ویٹو نہ ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے اور مغربی ممالک جو ان کی رائے عامہ ہے کم از کم اس کی طرف ضرور دھیان دیں کہ یہ جو سویلین کیجویلٹیز ہو رہی ہیں نہتے خواتین بوڑھے جوانوں اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے اور جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کے لیے رفح بارڈر کی کراسنگ کو کھولا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ امدادی سامان ملے. صرف عام چیزیں نہ ملیں بلکہ ان کی جو طبی امداد ہے وہ بھی ملنی چاہیے ان کو. اسی پیغام کے ساتھ پروگرام سچ تو سے آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام سچ تو کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.